अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, एंकर पर्सन से आज मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ फरमा रहे थे कि मेरे मकासद पर्सनल यानी कि ज़ाती नहीं, मुल्क और कौम के लिए हैं। मैं मुल्क की अदनी सी खिदमत करना चाहता हूँ, नियतों का मालिक अल्लाह। अब वो जाने कि मियाँ साहब की नियत क्या है, मगर ये अदनी सी खिदमत 30 बरसों में 3 बार मसनद इक़्तिदार पर बैठने के बावजूद क्यों नहीं कर सके। तीसरी बार चोट खाकर अब ख्याल आ रहा है कि सिविलियन बालादस्ती का बोलबाला होना चाहिए, मगर आमरों को 10 बार यूनिफॉर्म में मुंतखब कराने वाले और मर्द मोमिन के मिशन के पासबां भी आप समेत इसी पार्लियामान का हिस्सा थे। आप शहीद ज़ियाउल हक को खराज अकीदत पेश करने के लिए आए। ज़ियाउल हक साहब ने भी कहा था कि हम रूखी सूखी खाएंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, और मैंने भी कहा हम घास खा लेंगे लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। कुछ अजब नहीं, तख्त से कभी कौम का वक्त किसी को दिखाई नहीं दिया। कौम को मुक्के दिखाकर हिट करने वालों के दिल भी आज अवाम के लिए मचल रहे हैं और जीटी रोड पर आ जाने वालों को भी मुल्क की फिक्र लाहक हो चुकी है। साहब, यहाँ बकौल आपके ही शख्सियात नहीं, नजरियात अहम होते हैं। आप बाइज्जत इस्तीफा देकर रुखसत हो जाते तो भी निज़ाम हुकूमत चलता रहता, और आप बेतौकीर करके उतार दिए गए तो मुल्क भी चल रहा है और जमहूरियत भी आगे बढ़ गई है। मगर बयान यानी कि नैरेटिव ये दिया जा रहा है कि साजिशी हाथों की कारस्तानी ने मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दिया। क्या अदालती सवालात के जवाबात और मनी ट्रेल जमा ना कराना भी इन्हीं साजिशियों का कारनामा है? क्या पैनमा से इकामे तक किसी इल्जाम से बरियत मिल पाई? आज शिकवा है कि एहतसाब सिर्फ नवाज शरीफ का ही क्यों? अदालतें आइन तोड़ने वालों को सजा क्यों नहीं देती? शिकायत बजा, एब्सोल्युटली, मगर जनाबे वाला आमिर के एहतसाब का मिशन आपकी तरजीह अव्वल था। इंजाम तक पहुंचाने की 16 बयानियां आप ही की थी। पाकिस्तान के ठेकेदार हैं, ये हर मामले में कूद पड़ते हैं। इनका क्या काम है? ये अपने डोमेन में क्यों नहीं रहते? ये अपने दायरे में क्यों नहीं रहते जो आइन ने बताया कि इस दायरे में आप रहें? ये क्यों हुकूमती इदारों के अंदर जो है ना वो आके कदम रखते हैं? क्यों वजीर आजम को हुकूमतों को चलने नहीं देते? क्यों कारगिल का एक शोशा छोड़ते हैं? क्यों पाकिस्तान के एक जिसने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी उसको फांसी के तख्ते पर लटकाया, जिसने एटमी धमाके किए, पाकिस्तान को एटमी हुकूमत बनाया, उसको मुल्क बदर कर दिया। अब देखिए, आप ये भी कहें कि जनाब मेरी बहुत सारी जर्नैलों से नहीं बनती थी। मेरी क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि मैं किसी फौजी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सुपर प्राइम मिनिस्टर बनने का रोल कबूल नहीं कर सकता कि वो अपने आप को पाकिस्तान का सुपर प्राइम मिनिस्टर समझे। जनरल परवेज मुशर्रफ गद्दार हैं, कौम के सबसे बड़े मुजरिम हैं। जो जराइम की माँ है यानी परवेज मुशर्रफ, उसको पकड़ना चाहिए, उसका इलाज होगा, बाकियों की तबीयत खुद ही साफ होगी। ये ड्रामेबाजी जो है मुशर्रफ साहब बंद करें, अब वो मर्द के बच्चे बने जरा। ये इस तरह नहीं क्या वो लोगों पर जिम्मेदारी डाल रहा है कि फलाने किया है फलाने किया है। वो शेरबान कोड़ी की वर्थ नहीं है इस आदमी की। और जब इक्तदार में था, माइक आगे था, अचकन पहनी हुई थी, उसको कहता मैंने फैसला किया। आज कहता जी फलाने ने फैसला किया, फलाने ने फैसला किया। जब कर जर्नैलों पे अयूब खान से लेकर परवेज मुशर्रफ तक जो उन पे वाजिब है वो अदा किए जाएंगे और हम उनसे वसूल करेंगे। सिर्फ 63G नहीं है आइन के अंदर, 244 भी आर्टिकल है और 6 आर्टिकल भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ फौज के किरदार पे बात करने से हमें मना नहीं करता, पर जब फौज जो अपने किरदार से तजावुज करती है उसकी सजा भी तजवीज करता है। आमिर के एहतसाब की ये ख्वाहिशात बदलते पाकिस्तान का नारा था। तारीख में पहली बार किसी जर्नैल पर फर्द जुर्म की जुर्रत किसी और ने नहीं, अदालतों ने ही की, मगर ECL पर रखने पर मुंसिफों के नहीं आपके ही पांव भारी पड़े। हिम्मत करते तो आइन शिकन की सारी शिकनें दूर हो जाती। अदालत के सामने उनके वकला ने यह भी कमिटमेंट की है कि 4-6 हफ्ते इलाज के बाद जन साहब वापस आ जाएंगे। उन्होंने इस बात की भी कमिटमेंट की है, ये कोई केस के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ECL पे नाम हटाने के हवाले से आला अदलिया का एक फैसला है और उस फैसले की रोशनी में हुकूमत ने उनको इजाज़त बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर देने का फैसला। Now the question arises, यानी कि सवाल यह है कि आईन और कानून की इस बालादस्ती का, जिसमें आर्मी चीफ भी कानून की बालादस्ती के ख्वाहां हैं और 62F की तलवार सहकर अब मियाँ साहब भी बराबरी के मुतमन्नी। हकीकत तो यह है कि इसी 62-63 के सबसे बड़ी हामी सवाए नवाज शरीफ साहब और उनके पार्टी मेंबरान के कोई नहीं था। सबसे बड़े रहा एहतसाब तो गुज़िश्ता 4 सालों में इक़्तिदार की महार आप ही के हाथों में थी।
तगड़ा निज़ाम बनाते उसी मिसाक जमहूरियत के तहत जो आज आपको फिर से याद आ रहा है, और इससे गुजारते सबको, सबके सब लोगों को, मगर चूंकि अब नाअहली का दाग लग चुका है तो बाकियों को भी दागदार करना जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। इंतकाम की ये सियासत नाजरीन के जिसमें 4 बरसों में अपोजिशन को चंद कलमात PTV से नशर करने की इजाज़त नहीं दी गई। शेख रशीद साहब का माइक भी परपेचुअली बंद रहा है, उसे खोलने की भी जसारत नहीं की गई, मगर आज इंतकाम की इस आग में आयशा गुल अलई का खिताब बराह रास्त दिखाया गया है। ताज्जुब है कि आप सड़कों पर निकलें तो मुल्की मफादात, अपोजिशन निकले तो जमहूरियत को खतरात, आपका इल्ज़ाम ज़दा कंटेनर चले तो बगैर किसी के इशारे के मुल्की सिमत का तयन करे, और हिज़्ब मुखालिफ का कंटेनर निकले तो एम्पायरों का इल्ज़ाम लगा दिया जाए। और अगर GT रोड से लाहौर जाना ही ज़ाती मुफाद और सियासी मुफाद नहीं है तो कौम पर अदना सी खिदमत ये भी कर दीजिए कि लाखों ताजरों को कारोबार खुला रखने की भी इजाज़त दीजिए। एक छोटा सा वक्फा, फिर खुशामदीद कहेंगे सईदा शैला रज़ा साहिबा को, डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असेंबली की। हमारे साथ अली मोहम्मद साहब होंगे, मेंबर कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असेंबली। जावेद लतीफ़ साहब हमारा साथ देंगे, और सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा भी हमारे साथ होंगे। वी गोना बी राइट बैक, स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। जावेद लतीफ़ साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। पिछले 48 घंटों में वज़ीर आज़म के जो बयानात सामने आ रहे हैं, तो एक सिंपल सा पहला सवाल है सर, कब तक सिविलियन बालादस्ती के नाम पर एहतसाब से बचना मकसूद रहेगा? देखें, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की 70 साल जो तारीख़ है, इस पहली बात तो ये है कि किसी सिविलियन को 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए। अब अगर जब हम बात करते थे कि ये साजिश हो रही है तो उस वक्त कहते थे कि ये हुकूमत बचाने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं। तो भाई आज तो प्राइम मिनिस्टर को अलग कर दिया गया, सियासी कत्ल कर दिया गया, तो उसके बाद अगर आज हम ये बात करते हैं कि निज़ाम की मजबूती के लिए, निज़ाम को चलता रहने के लिए, और ये सिस्टम जो है अगर ये मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा, साजिशों को रोकना चाहिए, तो आज तो हम गुनाह नहीं कर रहे। और आज हम ये भी कह रहे हैं कि अगर तमाम जमातें मिलकर अगर निज़ाम को मजबूत करने के लिए, उन साजिशों को रोकने के लिए मिलकर काम करें तो सर दो सवाल हैं सर, दो सवाल हैं जावेद लतीफ़ साहब, हुकूमत वापस दिला दी जाए। दो सवाल हैं, दो सवाल हैं सर, कि 3 वज़ीर आज़म को घर भेजने में तो आप ही की क़यादत और आपकी जमात पेश रही है। तो अब सवाल ये है कि 2 ही तरीके हैं, एक तो या तो इस मुल्क में वज़ीर आज़म जो है एस्टैब्लिशमेंट से समझौता कर ले और अपना इक़्तिदार बचा ले, या तो फिर डट जाए और तारीख में अमर हो जाए। इस बार तो पहले वाले फॉर्मूले के ऊपर अमल किया वज़ीर आज़म साहब ने, तो सर फिर भी साजिश हो गई? नहीं, मैं ये अभी बात जो आप कर रही हैं, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री इस किस्म की है कि ना सिर्फ अंदरूनी तौर पर साजिशें होती हैं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर से भी साजिशें होती हैं, और पाकिस्तान के अंदर से कुछ लोग उसका आलाकार बन जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान जब जब तरक्की करने लगता है, जब जब सर मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे। मैंने आपको तारीख को मद्देनजर रखते हुए लोडेड सवाल पूछा है कि 2 ही चीजें हो सकती हैं ना, तो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सर आपने हमेशा पहले आप डट गए और चले अमर हो गए अपनी हिस्ट्री के अंदर कि आप डटे, आपने पोजीशनिंग रखी। इस दफा तो आपने हर मरहले पे समझौता किया है, हर जगह अपीज किया एस्टैब्लिशमेंट को, अपनी काबीना में मेरिट के ऊपर किसी को कभी नहीं निकाला या किसी की कारकर्दगी के बायस नहीं निकाला। टक्कर हुई एस्टैब्लिशमेंट से तो लोगों को रुखसत किया, करीब तरीन लोगों को। ठीक है, मेरा सवाल सिर्फ ये, इस बार साजिश कैसे हो गई सर, मुझे ये समझा दीजिए। मेहर, अगर आपकी बात को ही मैं मान लूँ जो आप कह रही हैं कि इस दफ़ा तो आपने हर मौके पे समझौता किया, तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि, और है भी, कि अदारों का टकराव ना हो, अदारों में कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो कोई ये ना कह सके
کسی دوسرے کو بلڈوز کرنے کے لیے یا بالادستی کے لیے یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے، پاکستان میں لگنے والے بجلی کے جو کارخانے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کا جو خاتمہ ہو رہا ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے، کوئی ایسا ادارہ اس ملک میں ہے جو اس ملک کی مفاد کے خلاف ہے؟ آپ کے اس بیانیہ کے مطابق، اگر آپ اجازت دیجئے جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گی، یہی بات ہوتی ہے کہ اداروں کا ٹکراؤ چاہتے تو نہیں ہے، مگر کوئی ایسا پھر کوئی نہ کوئی تو اس ملک میں ایسا ادارہ ہے جس کو یہ ساری پروگریس، ایک بحالی جس کو یہ کوٹ کر رہے ہیں اور یہ پاور پروجیکٹ جس کے منصوبوں کا ذکر کر رہے ہیں، کسی کو تو ہضم نہیں ہو رہے. سو کویسچن ریمینز کہ آج میاں صاحب جو کہتے ہیں کہ فیصلہ تو ہو چکا تھا، آج کا ہے وزیر اعظم نے کہ فیصلہ تو ہو چکا تھا، جج صاحبان سب جواز ڈھونڈ رہے تھے. تو جنرل صاحب سب سے پہلے بتائیے گا، بیکاز تاریخی اعتبار سے ان سے بھی سوال پوچھے، تاریخی اعتبار سے سر ایک ہی ادارہ اس ملک میں سازشیں کرتا آیا ہے یا منتخب حکومتوں کو کے تختے الٹتا آیا ہے، اور کبھی نہیں، ہمیشہ اس نے اس عدلیہ کا بھی استعمال کیا ہے اور سیاستدانوں کا بھی کیا ہے. سو کیا اس بار بھی اشارہ آپ ہی کے ادارے کی طرف ہے؟ دیکھیں ڈھکا چھپا تو نہیں رہا، اب تو بڑا کھلا یہ بری ہے، اور عدالت عظمیٰ پر براہ راست انگلی بھی اٹھائی جا رہی ہے اور عدالت عظمیٰ پر حملہ بھی کیا جا رہا ہے. دیکھیے 3 دفعہ وزیر اعظم بننے والے اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا دعویدار ہونے والے اگر اپنے خلاف اور اپنے خاندان کے خلاف ہونے والی جس سازش کی یہ بات کر رہے ہیں اس کو سمجھ نہیں سکے، اس کا توڑ نہیں کر سکے، تو میں یہ کیسے سمجھ لوں کہ جو پاکستان کے خلاف جس کے بھی بات کر رہے تھے سی پیک کے خلاف سازشیں ہیں یہ ان کا توڑ کر لیں گے یا ان سے پاکستان کو بچا لیں گے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی نہلی کے اوپر یہ خود مہر جو ہے نا مہر ثبت کر رہے ہیں کہ ہم اس قابل ہی نہیں تھے کہ ہمیں اس جگہ پہ پہنچایا جاتا. دوسری بات یہ رہی کہ انٹرنیشنل سازشوں کی جب بات کی جاتی ہے تو کیا انٹرنیشنل قوتوں نے جو کچھ بھی عدالتوں کے سامنے آیا پچھلے 1-1.5 سال میں تو کس نے سب کچھ یہ کر کے دیا؟ یہ اگر یہ افواج پاکستان پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے تو جے آئی ٹی میں جو 2 ممبرز شامل تھے پاناما لیکس کے بارے میں، یہی 2 ممبرز تھے جنہوں نے ڈاؤن لیکس کی انکوائری بھی کی تھی. اس وقت تو کسی نے ان پہ انگلی نہیں اٹھائی، اس وقت تو یہ بہت پسند آئے. دیکھیے سازش ایک بڑی اچھی تھیوری ہے، آلٹرنیٹو ایک نیریٹو ہے جو ہمارے لوگوں کو اب تک تو کسی حد تک بھاتا رہا ہے، لیکن اب سازش کسی خلاف ہو رہی ہے. مگر جنرل صاحب ایک بات کوئکلی، یہ آپ کو یاد ہے ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا، وہ پریا تو میمو گیٹ بھی سامنے آ گیا، ہم نے، اور یہ تو چلے حال ہی کا واقعہ ہے نا، ہم ماضی بھرا پڑا ہے آپ کا سر. جب آج وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ بھئی سویلین بالادستی کرنی پڑے گی قبول، تو وہ یہ کانٹیکسٹ ہے، اس کا بہت معنی خیز کانٹیکسٹ ہے. دیکھیے ایک تو اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ سازش اس دن ہوئی تھی جس دن ایک آف سیکیورٹی سے ایک نوجوان کو لا کر تو پاور کوریڈور میں شامل کر دیا گیا تھا. سازش ایکچولی اس دن ہوئی تھی اور جس کا ہم خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں، اور جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم میں تو اپنے آپ کو اس کا قصوروار بھی سمجھتا ہوں، معذرت بھی چاہتا ہوں اس سے. یہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں آج اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور جس بات کر رہے ہیں، دیکھیے کانٹیکسٹ کیا ہے، ہمارا آئین کیا کہہ رہا ہے. جب ہم سول سپریمیسی کی بات کرتے ہیں کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک شخص تمام اداروں پر حاوی ہوگا؟ یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارہ جاتی جو انٹرپلے کانسٹیٹیوشن نے آپ کے لیے لے آؤٹ کر دیا ہے اس کے مطابق حکومت رن ہوگی؟ مجھے یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ کے کہنے پر ہم نے لوکل باڈیز کے الیکشن کرایا، ہم نے کیوں نہیں کرایا خود اس کے؟ سپریم کورٹ کے کہنے پر ہم نے سینسس کرایا، ہم نے کیوں کرایا خود اس پہ؟ کراچی کا آپریشن ہوتا ہے سپریم کورٹ کے بیچ میں آنا پڑتا ہے، تو ہمارے ادارے کدھر گئے؟ اگر کیبنٹ کے بارے میں اگر سختی کی جاتی ہے تو سپریم کورٹ حکم دیتا ہے کہ کیبنٹ کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلے نہیں ہوں گے. تو اداروں کا تو تہس نہس ہم خود کر رہے ہیں. دوسروں کو ہم ملزم الزام اگر ٹھہرانا چاہیں اس میں تو ٹھیک ہے، مرضی ہے ہماری. اب جو بھی جواز ڈھونڈیں، جواز تو انہوں نے کوئی نہ کوئی ڈھونڈنا ہے اس کا. سر میں ایک سے آپ کے پاس واپس آؤں گی بعد میں نے پوچھنا ہے آپ سے کہ اس کے اوپر آج بھی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، اتنے ڈائریکٹ اور براہ راست جب پیغامات اور میسیجنگ جا رہی ہے عوام تک اور ایک بیانیہ اپنا لیا گیا ہے تو پھر فوج خاموش کیوں ہے؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گی، مگر اس سے پہلے شیلا رضا صاحبہ مجھے یہ بتائیے، وزیر اعظم کہتے ہیں جانتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوگا، جانتا ہوں میں کیا ہوگا، اور پھر اس پہ الیبریٹ نہیں کرتے. یہ انہوں نے 2-3 بار کہا ہے نجی محفلوں میں، صحافیوں کے ساتھ، ایڈیٹرز کے ساتھ، چینل مالکان کے ساتھ، جانتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوگا. تو بی میرے دماغ میں خاک میں بدھن 2 کیسز، ایک ضیاء الحق پھٹ گیا، بھئی حادثہ ہو گیا، جہاز پھٹ گیا، دوسرا ایک عدالتی قتل ہوا ایک بڑے لیڈر کا اس ملک کے اندر. جب وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں تو اس سے کوئی مثبت تو پیغام نہیں ہے، کوئی اچھا تو نہیں وہ کہہ رہے کہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا کچھ ہونے والا ہے، منفی طور پہ کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جانتے تو آپ اس وقت بھی تھے
جب آپ عدلیہ کو فون کیا کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ سزائیں دو، جانتے تو آپ اس وقت بھی تھے جب میمو گیٹ میں آپ جایا کرتے تھے کوٹ پینٹ پہن کے، ٹائی لگا کے، اور جانتے آپ اس وقت بھی تھے جب یوسف رضا گیلانی کو ایک غلط فیصلے پر آپ ڈیمانڈ کرتے کہ گھر جاؤ، اور اس وقت بھی جانتے تھے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا جب آپ کورٹ پہ حملہ کیا کرتے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بھی آپ نے اپنی پوری پارٹی کو غلام بنائے رکھا کہ وہ آپ ڈھونڈتے رہے۔ تو جب یہ فیصلہ آیا تھا کہ مے فیئر ظاہر نہیں کرے اور اس پہ 2 ججز نے آپ کو نااہل کیا، تو اس پہ مٹھائی بھی آپ نے کھائی۔ اور اب میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ بڑی لینینٹ رہی سپریم کورٹ، ورنہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بی ایم ڈبلیو خریدنے والے پہ یہ الزام تھا کہ اس نے چند ہزار روپے مزید ٹیکس نے دیا، اس کو ایک جھوٹے جو ہے بلیک پرنس کا کیس تھا، وہ تھا، کچھ اور چھوٹے موٹے ایسے کیس تھے، اس میں تو 11.5 سال بند رہے تھے آصف زرداری صاحب۔ آپ کو تو ایک جعلی ڈگری پیش کرنے پر کہ جعلی ڈگری پیش کی، اس پہ لوگوں کو سزا ہوتی ہے، نااہل ہو جاتے ہیں۔ آپ کے تو کاغذات جعلی ثابت ہو چکے ہیں، ٹرسٹ ڈیٹ اور وہ فونٹ کا مسئلہ، پھر بھی آپ کا وہ چیز نہیں کہی گئی، اور نیب کو بھی کہا گیا تھا کہ 2 ہفتے کے اندر وہ سپریم کورٹ جائے اپیل میں اور اس کو کھولے حدیبیہ کو۔ وہ 2 ہفتے بھی گزر گئے، مجھے وہ اتنی سختی نظر نہیں آئی ہے۔ لیکن اب یہ بیانیہ بنانا، اور بیانیہ بنانے کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب نکلیں گے، جو کہ اب تو شاید ختم ہو گیا، تو آپ جو ہے نا یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ شاید ذوالفقار علی بھٹو ہیں کہ وہ نکلے تھے تو ان کے خلاف ان کے والہانہ لوگ آئے تھے، اور پھر اس وقت کی وہ اسٹیبلشمنٹ کی سازشیں قرار دے کے آپ یہ کہیں گے کہ پھر دیکھیں اپنے ڈی پی اوز، اپنے ایم پی ایز، اپنے ایم این ایز، اپنا کاؤنسل سارے، سٹی کاؤنسل سارے، تو یہ تو مشکل نہیں ہوگا بندے لوگ نکالنا، مگر اگر آپ اجازت دیجیے، اور اس کے اوپر آئیں گے ابھی، یہ جو شو آف سٹرینتھ ہوگی علی محمد صاحب اس پہ آئیں گے، مگر 2 باتیں میرے نزدیک میرے لیے ذاتی طور پہ بڑی حیران کن ہے پچھلے 48 گھنٹوں میں۔ 2 باتیں، ایک سازش کو بے نقاب کر کے چھوڑ، دوسرا یہ سازش میرے خلاف اور پاکستان، اس ملک پاکستان کے خلاف کی گئی ہے۔ فرسٹ تھنگ سر، بڑی سنگین بات ہے، چودھری نثار بھی کہتے ہیں ملک کو سنگین خطرات لاحق ہے، وزیر اعظم بھی کہتے ہیں، مگر بتا نہیں رہے، اعتماد میں کسی کو نہیں لے رہے۔ دوسرا، سپریم کورٹ نااہل کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی، ان ججوں نے صرف جواز ڈھونڈا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاک میں دشمن بھی تھا اور پشت پہ احباب بھی، تیر پہلا کس نے مارا یہ کہانی پھر صحیح۔ یہ پاکستانی عوام کے نام یہ شعر۔ اگست کا مہینہ ہے، 14 اگست آ رہا ہے، 17ویں ہماری سالگرہ ہے، اور انڈیپینڈنس ڈے سے پہلے یہ جو سازش کی بات یہ کریں، سازش بیسیکلی نواز شریف اور ان کی جماعت خود کر رہی ہے، اپنے خلاف کر رہی ہے، اس ملک کے خلاف کر رہی ہے، اس ملک کے اداروں کے خلاف کر رہی ہے۔ کسی بھی جمہوریت میں یا کسی بھی ملک میں آپ کی اور میرے جیسے عام پاکستانیوں کی حقوق کی ضمانت دیتی ہے آزاد عدلیہ۔ جمہوریت کی محافظ ہے آزاد عدلیہ، اور جب آپ آزاد عدلیہ پہ اٹیک کرتے ہیں، بیسیکلی نواز شریف صاحب اس وقت آزاد عدلیہ پہ جب آپ اٹیک کرنے لگے ہیں، بیسیکلی آپ جمہوریت پہ خودکش حملہ کرنے لگے ہیں۔ نواز شریف صاحب آپ جمہوریت پہ خودکش حملہ کرنے لگے ہیں۔ آپ کی کسی سے کیوں نہیں بنتی؟ مسئلہ آپ میں ہے، مسئلہ کسی میں نہیں، مسئلہ آپ کی سوچ میں ہے، کیونکہ آپ ایک پولیٹیکل پروسیس سے ہو کے نہیں نکلے تھے، کیونکہ آپ ایک جرنل کے گملے میں آپ ایک پھول کھلے تھے، اس وجہ سے آپ کی نہ کبھی جہانگیر کرامت سے بنی، ایک منٹ، نہ کبھی آپ کی فاروق لغاری سے بنی، نہ کبھی آپ کی اس شخص سے بنی جس نے آپ کو گود کھلایا تھا، سیاسی گود کھلایا تھا۔ میں غلام اسحاق خان کی بات کروں، غلام اسحاق خان سے آپ کی نہیں بنی، فاروق لغاری صاحب سے آپ کی نہیں بنی، آپ کی جہانگیر کرامت سے نہیں بنی، آپ کی مشرف صاحب سے نہیں بنی، آپ کی سجاد علی شاہ صاحب سے نہیں بنی، نہ کبھی آپ کی چیف جسٹس آف پاکستان سے بنی، نہ کبھی خود پک کرتے ہیں، آپ خود پک کرتے ہیں۔ دن یو دیکھیں آپ کیا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ پتلی تماشوں کا کھیل آپ اس کو کھیلتے رہیں۔ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس چاہے جتنا بھی اس زمانے کی میں بات کروں، آزاد عدلیہ کی نہیں، جتنا بھی کٹ پتلی ہوتا تھا آپ کے اشاروں پہ آخری حد تک نہیں ناچ سکتا تھا، اس وجہ سے آپ کی ہمیشہ نہیں بنی۔ اس وقت مسئلہ نواز شریف کے ساتھ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جیٹ لیگ ہوا ہے، جیٹ لیگ 10 سال کا، 7 سال 8 سال جب وہ باہر واپس آئیں وہ پاکستان نہیں ہے۔
یہاں ایک آزاد عدلیہ ہے, یہاں ایک آزاد میڈیا ہے جس میں آپ کسی حد تک میر شکیل جیسے لوگوں کو خرید سکتے ہیں, ہر آدمی کو نہیں خرید سکتے. That's why you're facing the difficult trial of your life. I just have one problem, sir. یہ بیانات جو ہے نا کہ یہ فیصلہ ججوں نے صرف جواز ڈھونڈا ہے, یہ تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ یار یہ بے توقیری ہے, یہ صحیح بات نہیں ہے, یہ پھر آپ آزاد عدلیہ کے اوپر توہین لگا رہے ہیں. مگر علی محمد صاحب, ان کا یہ حق ہے کہ وہ جی ٹی روڈ پہ جائیں, ان کا حق ہے پبلک کیمپینز کریں. You cannot deny him that or his party that. میں صاحب, آپ کے بھی بچے ہیں, میرے بھی بچے ہیں, اور ہمارے بچے لوڈو کھیلتے ہیں. آپ نے بچپن میں کھیلا ہوگا لوڈو میں, آپ نے ایک شرارتی بچے کو دیکھا ہے, وہ جب ہارنے لگتا ہے وہ سب کو ادھر ادھر کر دیتا ہے. یہ وہ شرارتی بچہ ہے پاکستان کی سیاست کا. نواز شریف صاحب معافی چاہتا ہوں, آپ ناراض نہ ہوں, آپ پاکستان کی سیاست کے شرارتی بچے ہیں. اگر آپ کی حکومت نہ ہو اور آپ کی حکومت سے مطلب مسلم لیگ نواز کی نہیں, اور جلن جو ہے یہ عمران خان کی کوالٹیز بتا رہے تھے. نواز کی حکومت نہیں, آپ سے مطلب شریف خاندان کی حکومت اگر نہ ہو, نہ پھر ان کو جمہوریت چاہیے, نہ پھر ان کو ڈیموکریسی, نہ پارلیمانی سوورنٹی, کچھ نہیں چاہیے ان کو, پھر شاید پاکستان بھی نہیں چاہیے. جاوید لطیف صاحب, یہ آپ نے ان کی باتیں سنی, یہ شرارت, جلن اور یہ کوالٹیز اپنی جگہ. میرا آپ سے صرف ایک سوال ہے, اگر اس ملک کا اتنا بڑا لیڈر, and I consider نواز شریف صاحب a big leader of this country, ousted or not ousted, irrespective, مجھے بتائیے کہ سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں میرے اور اس ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے بہت بڑی اور بے نقاب کروں گا. اس ملک کا سابق وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ سنگین خطرات لاحق ہیں جو صرف 4-5 لوگوں کو پتہ ہے, handful of people. سر آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اسمبلی کے اندر اسپیشل ریکویسٹ کی کہ اس سیشن کے اندر عائشہ گل علیہ کی ایک سپیچ ہو اور وہ ڈائریکٹ براڈ کاسٹ ہو پی ٹی وی کے اوپر, نہ کہ آپ لوگ اندر بیٹھیں اور آپ ڈسکس کریں ان سنگین خطرات کو, آپ سب کو آن بورڈ لیں اور یہ کہیں کہ وی نیڈ ٹو بی یونائٹڈ, مٹھی کی طرح متحد ہوئیں اور ان خطرات کا سامنا کریں. دس از واٹ یو سر, آپ نے خواتین کی موومنٹ کو, عورتوں کے ایشو کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ٹویسٹ کیا آج. اچھا, میری مہر بڑے حوصلے سے میں نے بھی آپ کو سنا ہے, تو میری بھی گزارش ہوگی کہ 2 منٹ مجھے دیجئے گا. گزارش یہ ہے کہ وقفے کے بعد آ جاؤں سر, اگر 2 منٹ چاہیے پھر آپ ہی 2 منٹ لیجئے گا پورے. وقفے کے بعد آ جائیں سر. چاروں لوگ پوری دیانتداری سے یہ بتائیں کہ کیا فیصلے سے پہلے سب کے بعد علم میں نہیں تھی کہ فیصلہ کیا آ رہا ہے؟ یہ سب حقیقت نہیں ہے, ہمارے علم میں نہیں تھی. کھڑے پہ لوگ بیٹھ کے یہ باتیں کرتے تھے کہ آپ تو فارغ ہیں. یہ کیا اس سے پہلے کہ, اور عمران خان خود کہتے تھے, آج بھی عمران خان کہہ رہے ہیں, یہ ساری تھڑے پہ بیٹھ کے لوگ کہتے تھے اسی لیے کوئی باہر نہیں نکلا, کوئی احتجاج نہیں ہوا, کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوئی. کیا اس کی وجہ سے آپ جی ٹی روڈ کے اوپر ایک موومنٹ کر رہے ہیں کہ شو آف اسٹرینتھ ہو لوگوں کو اور اپنے مخالفین کو اور ان اداروں کو جو سازشیں کر رہے ہیں ان کو پیغامات دینے کے لیے آپ جی ٹی روڈ کے اوپر شو آف اسٹرینتھ کر رہے ہیں؟ اب آ جائیں جو آپ جی ٹی روڈ کا ذکر کر رہے ہیں, 72 گھنٹوں کا ضلع کاؤنسل, ڈی پی اوز, ایم این ایز, ایم پی حکومت میں ہوتے ہوئے, سر یہ کیا فنکاری ہے؟ اس کے اوپر تو آپ آرام سے ہزاروں لوگ نکال سکتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ پہلے آپ سوال کرتی ہیں, دوسرے کا جواب تو لے لیں نا. آپ ہی سے جواب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ 72 گھنٹوں کا آپ پہلے جواب لے لیں. میں کہتا ہوں کہ 72 گھنٹوں بعد جو ہم نکلنے والے ہیں, جب عمران خان نکلتے تھے تو اس وقت تو کہا جاتا تھا کہ عوامی پاور یہ ہے, عوام یہ فیصلہ کر رہے ہیں, اور اگر اس وقت ضمنی جتنے انتخابات ہوتے تھے وہ مسلم لیگ نون جیتتی تھی. اور آج اگر ہم لوگوں میں جا رہے ہیں, عوام میں جا رہے ہیں اور جا کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی بتاؤ لوگ کیا چاہتے ہیں, لوگ سازش کو روکنا چاہتے ہیں یا نہیں روکنا چاہتے, تو لوگ 72 گھنٹے بعد نکلیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ روک رہے ہیں یا نہیں. ایک ٹی وی پہ سفید داڑھی والے تجزیہ نگار ہیں, انہوں نے جس دن فیصلہ آیا اس دن فرمایا کہ جناب کچھ بھی نہیں ہوا. ایک شہوپورہ کا ایم این اے کہتا تھا کہ جناب خون کی ندیاں بہہ جائیں گی, لوگ خون ریزی میں ہو جائے گی اور جناب لوگ باہر آ جائیں گے, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا. میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ خدا کے لیے یہ تو بتایا جائے ہم کن اداروں کے خلاف نکلتے, کون سی املاک جلاتے, کون سے بسیں ٹرک جلاتے, کون سی چیزوں کو توڑ. ایک وقفہ لے لیں ادھر سے سر. جاوید لطیف صاحب اسی نقطے سے اٹھائیں گے, بڑا اہم نقطہ ہے. after very short break sir. Sir, right from here after very short break, stay with us on News Eye.
ناظرین، سب سے بڑا سوال آج کا کہ یہ ایشوز اپنی جگہ، یہ ملکی سازشیں اپنی جگہ، اور گاڈ فاربیڈ خاک میں بدہن کچھ برا ہوا تو پھر یہ بہرحال یہ سوال کیا جائے گا نواز شریف صاحب سے، چودھری نثار صاحب سے، جو یہ سنگین خطرات لاحق تھے اور آپ کے دلوں میں یہ راز تھے، یہ آپ نے کیوں نہیں اعتماد میں پارلیمنٹ کو لیا؟ پارلیمنٹ کی اتنی بے توقیری کیوں؟ دوسرا، اب کیا جمہوریت شرمندہ نہیں ہو رہی جو آج کل عورتوں کے کردار کے اوپر سیاست شروع ہو چکی ہے؟ کون سے پہلو کو اٹھائیں، کون سے پہلو پہ بات کریں؟ ہر قدم پہ شرمندگی ہے مجھے شیلا رضا صاحبہ. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, مجھے واقعی نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کون سے نون لیگ جس طرح ٹویسٹ کر رہی ہے اس پورے ایشو کو, یوز کر رہی ہے گل علی صاحبہ کو وہ اٹھاؤں, یا تحریک انصاف جس طرح عائشہ احد صاحبہ کو آگے لا کر اپنے مقاصد پورے کر رہی ہے ان کو آگے لاؤں, یا اس پورے سیناریو میں جس طرح اب ریحام خان کو بھی رگڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹس گوئنگ آن. ہے کہ اگر یہ کوئی سازش تھی کہ عورتوں کے ذریعے یہ کام کرایا جائے سیاستدانوں کے خلاف, تو دونوں سیاسی پارٹیاں اس بساط پر کھیل گئیں. اگر یہ کوئی سازش تھی, یہ سازش نہیں, مجھے لگتا ہے this is dirty politics at its lowest ebb, یعنی کہ this is lowest of the low. اب مائیں بہنیں صرف ان سب نے طے کر لیا کہ مائیں بہنیں صرف اپنی سانجی ہیں اور دوسرے کی جو ہے نا وہ نہیں صاف. اپنے کا دفاع کرو گے اس کا بیانیہ صحیح ہے, دوسرے کی عزتیں اچھالو. اور جان سی اور جس کیمپ کے اندر ہے اس کے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے, which is ridiculous and which is sad. بہت سوال اٹھتے ہیں اس سے. میں جنرل صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گی. آپ نے ابھی بات سنی, بار بار بات ہو رہی ہے ان سازشوں کی, اور یہ کیپ ان مائنڈ کہ ابھی کس لیول کے اوپر ایک مقامی سیاست پہنچی ہوئی ہے, اور پھر ایک آپ کا 72 گھنٹے کا ایک جی ٹی روڈ کے اوپر ایک کیریوان اور ایک سیاسی سفر شروع ہونے والا ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ شو آف سٹرینتھ ہے کسی الٹیریئر موٹیو کے لیے آپ کی نظر میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شو آف ویکنس ہے, بہت بڑی ویکنس ہے. جی ٹی روڈ کمزوری کی علامت ہے. جی ٹی روڈ پاکستان نہیں ہے, پاکستان اس سے بہت بڑا ہے. اور جی ٹی روڈ پر تو اگر ویسے 10 بندے کو شرارت کرنا چاہیں, اور سر ان کی اقتدار کا تو دل ہے نا سر, ان کی تو پاور کی وین ہے پوری ہے سر. شہر آگے دیٹ از دا ایشو, بیسیکلی دیٹ از دا ایشو. اگر آپ پاکستان کو اپنا سمجھیں اور پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں تو پھر اس قسم کی ضرورت نہیں تھی. اگر میاں صاحب کو اپنی پاپولیرٹی پہ اتنا یقین تھا تو ہی کوڈ ہیو کم اسٹریٹ ٹو لاہور. اور جب بھی سیاست کا دوبارہ شروع کرتے تو بجائے اس کے کہ پورے پاکستان. سر میاں صاحب بار بار کہتے ہیں عوام نے پینما کا فیصلہ قبول نہیں کیا, تو جب مجمع ہزاروں میں لاکھوں میں نکلے گا پرسوں تو کیا ان کی بات کے اوپر مہر نہیں لگ جائے گی سر کہ واقعی عوام نے قبول نہیں کیا پینما کا فیصلہ اور وہ دلوں میں بستے ہیں؟ دیکھیے, ایک فیصلہ کر لیں کہ کیا ہم پاکستان میں جمہوریت چاہتے ہیں. پیراڈاکسیکل ہے کہ فوجی قیادت یہ بات کر رہی ہے آئین اور قانون کی بالادستی کی, پیراڈاکسیکل ہے انفارچونیٹلی. تو ہم یہ فیصلہ کریں کہ جمہوریت چاہیے ہمیں, تو پھر نظام عدل اس کا سب سے امپورٹنٹ عنصر ہی نظام عدل ہے. اگر ہم نظام عدل کو قبول نہیں کرنا چاہتے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ فیصلہ عدالت پاور پہ ہی ہوں, اسٹیٹ پاور پہ ہوں. اچھا ایک سوال ہے جنرل صاحب, آپ کی بات صحیح ہے, نظام عدل سب سے بڑی چیز ہے اینڈ رول آف لا the biggest thing of course, مگر سر یہ نظام عدل صرف اور صرف بلڈی سویلینز کے لیے ہے سر. آپ کا سب کچھ جیک برانچ میں ہوگا, آپ کا سب کچھ کورٹ مارشل کے تھرو ہو جائے گا اور کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوگی. سر آج جب سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ اب صادق اور امین کی بات چلی ہی ہے تو پھر ہر طاقتور کی بات ہونی چاہیے, کوٹ ان کوٹ ہر طاقتور اور با اختیار پر لاگو کرو, جس کے اندر سر آپ کے انہوں نے پھر قلم کی بھی بات کی, فیصلوں کی جدھر جج صاحبان بھی ہیں سر, پھر جرنیل بھی ہیں. تو مجھے بتائیے کہ صداقت اور امانت کی جو ایک پیمانہ ہے وہ صرف ان بلڈی سویلینز پہ ہی لگے؟ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عجیب قسم کا ایک وہ لاجک ہے جو دیا جاتا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جیک برانچ ہے یا ایسٹرن جنرل برانچ ہے, وہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ, اور کورٹ مارشل کیا مقصد کیا ہے وہاں پہ. ہزاروں سینکڑوں لوگ ہر سال سزا پاتے ہیں, کوئی جیل جاتے ہیں, کوئی کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ. فوج کا جو نظام عدل اگر ایک افیکٹو نہ ہوتا, آپ کا کیا حال ہے, 6-7 لاکھ لوگوں کو موٹیویٹ کر کے محاذ جنگ پہ لے کے جانا کوئی آسان کام ہے؟ یہ کسی ایک عام ادارے کا کام نہیں ہے. اگر وہاں پہ عدل نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, اور لوگوں کو اپنی قیادت پہ اعتماد نہیں ہے, تو وہ کسی طرح اس اپنی جان دینے پہ تیار نہیں ہوگی. 16,000-18,000 کے لیے لوگ جان نہیں دیتے, لوگ جان اس لیے دیتے ہیں کہ ان کو جس کاز کے لیے لڑ رہے ہیں اس پہ جنرل صاحب مجھے ایک بات بتائیے, آپ نے تو ٹرم سنی ہوگی, کور کمانڈر نہیں ہوتا کروڑ کمانڈر ہوتا ہے. کیا اس ملک کے اندر جو جنرل جن کے ریٹائرڈ جنرل ہیں سر, اور میں تو ابھی آپ کو نام
گن کے سنا سکتی ہوں جن کے گھروں میں جائیں تو وال ٹو وال کارپیٹنگ ہوئی ہوئی ہے, ایسی چکتائز لٹکی ہوئی ہیں, پینٹنگز لٹکی ہوئی ہیں جو معذرت کے ساتھ سر ان تنخواہوں میں جسٹیفائی نہیں ہوتا, ویری معذرت کے ساتھ. ان میں سے کتنوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے؟ صرف یہ, میں تو صادق امین کی بات نہیں کرتی. آپ چھوڑ دیئے اس کو, میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان لوگوں میں شامل ہوں جو are blessed by this country and by this army. ایک آرمی نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, اس کے تحت جو بھی قانون ہے اس کے تحت ملتا ہے. مجھے بھی ملا ہے اس سے, میں بھی بینیفیشری ہوں اس کا. میں بھی الحمدللہ ایک ایسی زندگی گزار رہا ہوں جو شاید عام طور پہ مشکل ہوگی اس کے لیے. یہ تنخواہ سے نہیں ہوتا سارا کچھ, فوج خود اپنے لوگوں کو پرکس اینڈ پریویلیجز دیتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے سارا کچھ. اور یہ سب کچھ جو اجازت دی گئی یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 56 سال کی عمر میں 57 سال کی عمر میں جب میں ریٹائر ہو کے آؤں اور 30,000 میری پینشن ہو تو میں کیا کام کر سکتا ہوں اس وقت؟ یہ میرے پاس کیا ایسا ہنر ہے جس سے میں کام کر سکتا ہوں؟ یہ I understand what you mean, but I'm trying to say کہ کوئی بھی بینڈ نہیں کرتا رولز کو, کیونکہ یہ بینڈنگ آف دا رولز ہی ہے نا. جدھر آج نواز شریف صاحب کو بھی, جبکہ وہ سابق وزیر اعظم ہو گئے, 18ویں گریڈ کے 2 SP افسر, ایک ان کا تعینات ہوا ہے ان کی سیکیورٹی پہ, جو کبھی بھی نہیں ہوا اس ملک میں ایک سابق وزیر اعظم کے لیے, اور دوسرا جو ہے SP سر وہ 1100 کی اپنی ایلیٹ فورس کی پولیس لے کے رائیونڈ کا دفاع کر رہا ہے کھڑے ہو کے. سو یہ بینڈنگ آف دا رولز میں آتا ہے نا سر, جو ہر ادارے میں ہوتی ہے معذرت کے ساتھ, ججوں میں بھی ہوتی ہے, جنرلی سیاستدانوں میں بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں. there are laid down rules جس کے تحت تمام رینکس کو, all ranks of پاکستان آرمی, ان کو کوئی نہ کچھ بینیفٹس دیے جاتے ہیں تاکہ جب وہ ریٹائر ہو کے اپنے گھروں کو جائیں تو وہ پھر دوبارہ اس طرح سڑکوں پہ بحال ہو کے نہ پھرتے پھریں. مجھے بتائیے جو آج کل میں آپ کی اس بات سے تو سر میں بالکل غلط نہیں کہہ رہی, میں صرف ان چند لوگوں کا پوچھ رہی ہوں. NSCL کیس میں کچھ جنرل بھی تھے, پھر آپ کے سر وہ کیانی صاحب کے بھائی بھی ہیں, ان کا DHS کیمپ کے اندر بڑے بڑے نام آتے ہیں سر. ان میں سے کبھی بھی کسی کو ایک کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا. یہ سوال ہے, تو جب آج اس ایشو کو اٹھا کے سعد رفیق یا سابق وزیر اعظم بولتے ہیں تو ان کی بات میں وزن تو دکھتا ہے نا سر. یہ کہہ رہی ہوں میں, یہ نہیں کہہ رہی نظام غلط ہے. ہم فوجی سپاہی ہماری سر آنکھوں پہ ہمارا دفاع کرتے ہیں اور آپ کا ایک بہترین منظم نظام چل رہا ہے. I am not challenging that. میں یہ آپ سے ہوں, ان کو سزا نہیں دی گئی ان کو؟ آپ کو کیا خیال ہے جن لوگوں کے نام آئے ہیں؟ I have no idea کیا سزا دی گئی ہے. I have no idea وہ کون ہے, وہ کس طرح بھگت رہے ہیں, وہ کیا ہو رہا ہے. صرف آپ کو ایک مثال دے آپ کو کہ ایک دن میں 3 جنرلز کو کھڑے کھڑے گھر بھیج دیا گیا. آپ کا کیا خیال ہے, کوئی چھوٹی چیز ہے یہ جنرل کیانی کے دور میں ہوا؟ جس اسکیم کی آپ بات کر رہی ہیں جس میں جنرل کیانی کے بھائی کا نام آیا ہے, وہ ایک جوائنٹ وینچر گون بیڈ کا نام ہے, اس کو سزا دیں جو کوشٹ چاہیے اس کے مطابق. وہ تو نہ جنرل کیانی بیچ میں آیا نہ فوج بیچ میں آئی ہے اس کے بیچ میں. مجھے بتائیں جاوید لطیف صاحب, کوئکلی مختصراً سمجھائیے گا کہ آپ کو ایشو کس سے ہے کہ ججز کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں احتساب ہوگا, فوج اپنے نظام کے تحت اپنا احتساب چلائے گی, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو ان دونوں سسٹم سے ایشو ہے یا کیا ہے مسئلہ, کیا ہے؟ دیکھیں مہر, جو بات جنرل صاحب کر رہے تھے نا, اداروں میں سویلین میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اور ہم میں سے ہیں سب. یہ نہیں کوئی طریقہ کہ ہم پورے ادارے کو کسی 2 بندے 4 بندے کو دیکھ کے پورے ادارے کو برا کہنا شروع کر دیں. یہ نہیں کہ کوئی 2-4 سیاستدان اگر غلطی کرتے ہیں تو آپ سارے سیاستدانوں کو برا, نظام کو برا کہنا شروع کر دیں. میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں خدا کے لیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ, اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف کو تو چلیں پتہ نہیں کہ جی حکومت کس طرح کی جاتی ہے, ان کو 3 دفعہ ہٹا دیا گیا, تو مجھے یہ بتائیں 18 پرائم منسٹر جو آئے ان کو کیوں مدت پوری نہیں کرنے دی گئی؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک لمبے قصے میں آپ جا رہے ہیں نا. میں تو چلے مختصر کر لیتی ہوں. ایک بات بتائیے گا, ایک تو نظام کے اوپر مجھے لگتا ہے آپ کی قیادت بھی واضح نہیں ہے, کیونکہ کوئی مائیکا لال نہیں علی محمد صاحب اس ملک میں آیا جو واضح کرے یا اس طرح کا نظام لا سکے نا. باتیں کرنے میں ہر کوئی شیر ہے. مگر یہ جو رضا صاحب ہیں جو CSO تھے نواز شریف صاحب کے جب وہ وزیر اعظم تھے, وہ آج بھی ان کے CSO اور سیکیورٹی آفیسر کیسے ہیں سر؟ یہ تو آپ کی بلو بک کے اور رولز کے بالکل منافی ہے, بالکل سرے سے منافی ہے. اور یہ 1100 لوگ جو ہمارے خرچ کے اوپر رائیونڈ کا دفاع کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں سر؟ ماڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب, تو رائیونڈ میں تو اب سابق وزیر اعظم ہے, ابھی تک ہیں بھی نہیں, ادھر خیر سے پہنچے ہی نہیں ابھی. ایک ابھی بات کی تھی شیلا رضا صاحبہ نے, انہوں نے کہا کہ یہ اداروں پر حملہ کرتے ہیں یہ سپریم کورٹ. بھائی بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتی رہی, آپ کی جماعت یہ کہتی رہی کہ چمک کا فیصلہ ہے, آپ یہ کہتے رہے کہ سندھ کے پرائم منسٹر کو سزا اور دیگر صوبوں کے پرائم منسٹر کو سزا اور. میں یہ کہتا ہوں کہ آج تو اگر یہی کہنا تھا کہ سندھ کے لوگوں کے لیے سزا اور, بھائی پنجاب کے پرائم منسٹر کو دوسری دفعہ یہ سزا دی گئی,
پہلی دفعہ اس کو عمر قید کی سزا دی گئی اور آج اس دفعہ سر وہ کہتے ہیں توہین آمیز لہجے میں واپس بھیجا ہے، سزا دے دی گئی، جو کہ 1.5 سال سے جو ایک مقدمہ چل رہا ہے۔ اس سسٹم کو اگر آپ نے صحیح رکھنا ہے، میرا وقت کم ہے، مجھے دونوں سے باتیں کرنی دیجیے۔ علی محمد صاحب، آپ سیاسی موڈ کیا دیکھ رہے ہیں کیبنٹ کی فارمیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، جی ٹی روڈ کے اوپر یہ کیمپین کو دیکھتے ہوئے اور یہ پبلک آؤٹ ریچ، سیاسی موڈ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو ہم اندھیروں میں بیٹھے ہیں، کیا کریں، خود ہی چراغوں کو بجھا بیٹھے ہیں۔ کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کی سب سے بڑی طاقت جو ہے نا میری بہن، وہ ہوتی ہے ان کی مورل سٹرینگتھ۔ قائد اعظم کے پاس کیا تھا؟ کوئی توپ تلوار تھی؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب زندگی میں انہوں نے سبق نہیں سیکھا، انہوں نے ہمیشہ محاذرائی کی سیاست سیکھی ہے، کسی کے ساتھ چل نہیں سکتے۔ اپنی جماعت میں بھی وہ آدمی کو ایک آنکھ نہیں باتا جو ان کو سچی بات کرے۔ نواز شریف صاحب سیاسی موڈ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ نواز شریف صاحب اس وقت فل آن سلاٹ موڈ میں ہیں، فل کنفرنٹیشن موڈ میں ہیں، کیونکہ میں پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ وہ اس سوچ کے حامی ہیں کہ نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا، کہ اگر میں حکومت میں نہیں ہوں، اگر میں حکومت میں نہیں ہوں تو جمہوریت نہیں چاہیے، پارلیمان نہیں چاہیے۔ دیکھیں، آج نواز شریف صاحب سوال کرتے ہیں نا کہ کیا عدالت جو ہے وہ عامر کو سزا دے گی۔ میں نہیں نواز شریف صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ جب آپ نے مشرف پہ آرٹیکل 6 کا کیس کیا، ہم سب نے سپورٹ کیا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو خود ملک سے باہر جانے دیا۔ عدالت نے آپ کو کہا کہ اگر آپ نے ایک سن لے میری بات، اس کا مجھے جواب دیں۔ عدالت نے آپ کو اختیار دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ECL میں رکھیں، نہیں چاہتے تو نہ رکھیں۔ آپ نے اس کا نام ECL سے نکالا اور اس کو جانے دیا۔ میرا آخری سوال، یس اور نو میں جواب۔ شیلا رضا صاحبہ، ایک میری فرمائش ہے کہ کیا یہ سب لوگ جاوید لطیف صاحب، ایک میری فرمائش ہے نون لیگ والوں سے چھوٹی سی معصومانہ فرمائش ہے، جس دن آپ نکلنے لگے، پرسوں آپ نکلنے لگے، ہماری یہ پٹواری حضرات نے پنجاب میں بہت محنت کر لی ہے، اس دن ذرا پٹواریوں کو چھٹی دے دیں۔ ایک سیکنڈ، آخری سوال ہے، بس آخری یس اور نو میں جواب۔ یس اور نو میں شیلا صاحبہ، آپ کے خلاف سنگینوں کی سازش ہوئی، سازش ان کے خلاف بھی ہو رہی ہے، بقول ان کے مورا ایک ہی ہے؟ ہمارے خلاف جو سازش ہوتی تھی اس میں یہ شامل ہوتے تھے، یہ اس سازش کی پیداوار ہیں۔ ان کے خلاف اگر سازش ہو رہی ہے تو اگر ہو رہی ہے تو آج تو بار بول رہی ہے، اس وقت تو بار بھی خاموش تھی۔ تو میں تو صرف یہ کہتی ہوں کہ ان پہ بڑا ہلکا ہاتھ رکھا گیا۔ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوتا تو ہوتا کہ عوام جو نکلتی ہے نا، اور میں ایک سوال یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کاش کوئی عوام نہیں نکلتی۔ میری اگر بولتے بولتے ہی 2 مرتبہ تھک گئے ہوں تو میں بہت بہت شکریہ، ٹینکوں کے نیچے لیٹے تھے، بہت بہت شکریہ، ٹینکوں کے نیچے پٹواری نہیں لیٹتے، بہت بہت شکریہ۔ گڈ نائٹ، گڈ نائٹ، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔